अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सामीन नाज़रीन मोहतरम, ईद की खैरात से होंगे। हम हाजिर हैं दोबारा तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ आप लोगों की खिदमत में, और हम मुसलसल जारी रखे हुए हैं ये तफसीर का सिलसिला। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इश्काल है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। नाज़रीन, हमने पिछले दर्स में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 191 सूरतुल आराफ की मुकम्मल कर लिए थे। आज का दर्स जो है 192 आयत नंबर सूरतुल आराफ से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदाअवतुमूहुम अम अंतुम सामितून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो ना तो उनकी मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो तुम्हारी इत्तबा नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। पिछले दर्स में हमने जो आयत को समझा था, वो जो शरीक बनाते हैं वो लोग, चाहे बुतों की कैफियत में, चाहे कोई भी कैफियत में, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको वो शरीक बनाते हैं, अल्लाह के साथ मिला करके उनकी इबादत करते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे कि जिक्र हुआ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इसलिए इनायत किया गया था कि वो उनसे सुकून हासिल करे। फिर उसके बाद कहा गया था जब औरत और मर्द का इखलात होता है तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद की जो है तौफीक देता है, अल्लाह औलाद देता है। फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला सही सालिम औलाद उन्हें अता करता है तो वो अल्लाह के अलावा दूसरे शरीकों को पुकारते हैं। ये जिक्र हमने साबिक़ में पढ़ लिया था। अब आगे उसी का तसलसल है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो लोग अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं, जिसको हाजत रवा और मुश्किल कुशा कह के पुकारते हैं, और उनको अपने मदद करने वाला ऐसा समझते हैं, तो उनके बारे में और आगे जिक्र आ रहा है। अल्लाह फरमाता है वो ना तो उनकी मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद कर सकते। और ये शरीक कौन से थे, इसके बारे में भी पिछली आयतों में हमने जिक्र कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि जब तंदुरुस्त बच्चा दे दिया तो वो उस बख्शिश में दूसरों को शरीक बनाना, जबकि अल्लाह ताला बुलंदतर है जो ये शरीक ठहराते हैं। फिर क्या कहा, क्या वो शरीक ठहराते हैं जिनका किसी चीज़ को पैदा करना तो दरकिनार है, वो तो खुद भी पैदा किए हुए हैं। यानी कि अब ये मैं यहाँ पर थोड़ा फ़लसफ़ा ये समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये लोग पुकारते हैं उन शरीकों को जो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अब पैदा तो एक समझदार आदमी ये सोच सकता है, समझ सकता है कि बुत पैदा नहीं होते, यानी कि एक बड़ा बुत बड़ी बुतनी से मिला फिर उसके बाद एक बुत पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता। जो पैदा होता है वो इंसानी पैदा होता है ना। तो यहाँ पर साफ ये कहा गया, जिस तरह कौम नूह के लोगों को कहा गया था कि ना इबादत करो, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था ना वद की इबादत करो, ना स्वा की, ना यगूत की, ना यऊख की, ना नसर की। ये 5 पंजतन पाक के बारे में साबिक़ में हमने बता दिया है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर ये तस्करा उनका आया है। तो और ये कौन थे ये लोग? ये कौम नूह के वली लोग, बुजुर्ग लोग, अच्छे नेक लोग थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। मगर बाद में आने वाले लोगों ने इनकी इबादत की, इनकी खबरों पे बैठे, फिर उसके बाद इनके बुत बनाए, फिर उसके बाद उनकी परस्तिश करने लगे। तो इसी तरह ये आज के मौजूदा ज़माने में भी जो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के मर जाने के बाद उनके पास जो है एक ऐसा तसर्रुफ आ जाता है, ऐसा तसर्रुफ कर जाते हैं कि उनको इख्तियारात बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये उसी की तरदीद, और ये कोई बुतों को पुकारने वालों के बारे में तस्करा नहीं है। बुत पैदा नहीं किए जाते, बल्कि ये इंसानों के तसव्वुर, यानी मरे हुए इंसानों के तसव्वुर की बात ही अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। पैदा होने वाला बुत नहीं होता, ठीक है।
اور فرشتے وغیرہ بھی زندہ ہیں، وہ جو ہے مرے نہیں ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے پیدا کیے جاتے. تو یہاں پر صاف صاف انہی ہستیوں کے بارے میں تذکرہ ہے جو لوگ جس کو ولی سمجھ کر کے، جس کو بزرگ سمجھ کر کے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی جو ہے بارگاہ میں جا کر کے ہمیں اولاد نصیب ہوئی وغیرہ وغیرہ، جو یہ ایسے عقیدے رکھتے ہیں. اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں چاہے اس گزرے ہوئے زمانے کی. یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے، تو اس میں نقشہ سب کا لینا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی طور پہ ساری کائنات کو، گزری ہوئی اور آنے والی، سب کو مخاطب کر کے یہ باتیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو شریک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، ان ہستیوں کو وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ انسان ہیں پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ لوگ ان کو اپنی حاجت کے لیے پکارتے ہیں. تو لہذا نہیں کرنا چاہیے شرک. یہی اور ان کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ دیکھو جو مرے ہوئے انسان ہیں کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو کسی کو تو چھوڑو، خود کو اپنی آپ مدد نہیں کر سکتے. اس کو 4 لوگوں نے نہلایا دھلایا، اس کے بعد اس کو کفنایا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے خبر میں لے کر چلے گئے، جنازہ پڑھایا وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ اپنا ہاتھ بھی حرکت نہیں کر سکتا. بیٹھی ہوئی مکھی سے جو انسان اگرچہ زندہ ہے تو بیٹھی ہوئی مکھی اڑا سکتا ہے، مگر مردہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا اپنے پر جو بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ بھلا کیا تصرف رکھے گا؟ تو وہ دوسروں کا محتاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اٹھ کر کے اپنا غسل لیتے ہیں، نہ اپنے جو آل جو پیچھے چھوڑے ہیں، نہ ان کو روتے ہوں کو سمجھا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ وہ تو ان کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اور یہ جسم ہے وہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی میں چلا جائے گا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. اب یہاں پر ان سے نہ ہدایت طلب کی جا سکتی ہے، نہ ان کو ہدایت کے لیے بلایا جا سکتا ہے، نہ ہی کچھ ہے. بلکہ کہا کہ تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، یعنی کہ ایسے مشرکوں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ برابر ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو بات سمجھے، موجودہ دور کے شرک کو اور گزشتہ پیوستہ دور کے شرکوں کو یہ مماثل ہے، نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر شرک کی جو کیٹیگریز ہیں شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے وہ یہی ہے. وہ ان لوگوں کو بھی وہی ڈالا تھا، ان لوگوں کو بھی وہی ڈالا ہے. تو لہذا ہمیں یہ کام سے رک جانا چاہیے، ایسی چیزوں سے رک جانا چاہیے، مردہ پرستی سے رک جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس میں ہدایت کے ساتھ مسلمانوں کی گھروں میں پیدا کیا، سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہمارے لیے صحابہ کا منہج ہے، اور یہی اتباع اور یہ پیروی ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی. وگرنہ زندگی تو کسی طرح کٹ جائے گی، چاہے تم شرک میں کاٹو یا تم توحید میں کاٹو، زندگی کا وقت تو گزرتا جائے گا، گھڑی کا پہیہ رکے گا نہیں. مگر جس وقت قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے شرک کے بارے میں کیا ثبوت پیش کرو گے؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں سمجھاتا رہتا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کم و بیش 9 پارے ہم مکمل کر لیے ہیں تقریباً، تو ہم نے جا بجا یہی دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے جا بجا روکتا ہے. کیونکہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں، جو گمراہ ہوئی ہیں، وہ یہ شرک کی وجہ سے. شیطان نے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس نے چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا تھا کہ تیری جو تو جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، آسمانوں سے نکال رہا ہے، اور جو ہے مجھے جہنم والا بنا رہا ہے، یہ آدم اس کی اولاد کو تو میں گمراہ کر کے رکھوں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے. یہ اس نے چیلنج کیا. تو لہذا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو شرک میں مبتلا کرے، سنہرے باغ دکھا کر کی. تو اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف وضاحت کر کے بتا دیا. کیا کہا؟ کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، لوگوں سے مراد یہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، جب ہم شرک کی بات سمجھاتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات بتاتے رہتے ہیں تو لوگ ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھئی تم مشرکوں کی
बुत परस्तों की रद में जो आयतें नाजिल हुई हैं वो हमको सुनाते हो, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मुशरिकों के लिए है। तो मुशरिक इसलिए मुशरिक ठहरे उस जमाने में क्योंकि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, क्या लोगों को पुकारते हो ना, लोग तो बुत नहीं है ना। हाँ, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, लोग तो नहीं है ना। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं। कहा कि तुम्हारी की तरह इंसान के बंदे हैं। समझे? यहाँ पर और वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि तुम अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जरूरी है जब तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हें जवाब दे। कि जब तुम निदा लगाते हो ना, या बाबा अलमदद फला अलमदद, जब पुकारते हो तो जरूरी यह है कि उनका जवाब आए। जवाब लो, उनका जवाब लेकर के बताओ दुनिया को कि जवाब आता है। नहीं आएगा, क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन तक कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो नेक इंसान मर जाता है, जब उसको खबर में लिटाया जाता है तो जिस तरह पहली रात की दुल्हन बेफिक्री से सोती है, जो कैफियत होती है बेफिक्र दुनिया से, उसी तरह वो जो मरने वाला है उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उसको नींद दे देता है। और जब वो उठेगा तो यही ख्याल आएगा। अब इंसान जब सोता है तो उसको यही कैफियत होती है कि हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए। हालांकि लोग सालों के लंबे, महीनों के लंबे कोमा में होते हैं, जब उनको उठाया जाता है तो मैं कब बेहोश हुआ, कब उठा, कब दिन। तो ये कैफियत इस तरह अस्हाबे कहफ को 300 चिल्लर साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने सुला के रखा। तो ये बयन, ये आखिरत की निशानियों के अंदर की निशानियां हैं कि वो लोग इस तरह सो गए कि उनको जब उठाया गया तो उनको यही जवाब, हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। तो ये मुर्दे जब उठेंगे उनको भी यही कैफियत होगी क़यामत के रोज, हम कुछ दिन का हिस्सा या कुछ वक्त के लिए हम सोए थे होंगे। यही कैफियत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगह ये मरे हुए लोगों के बारे में बताया है क़यामत के रोज किस तरह उनकी कैफियत होगी। तो यहाँ पर चैलेंज अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जरूरी है कि जब तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हें जवाब दें। समझे? आगे अल्लाह फरमाता है, अलहुम अर्जुलुम यमशूना बिहा अम लहुम ऐदिन यब्तिशूना बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा खुलिदउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे सुनते हैं। आप उनसे कहिए कि अपने सारे शरीकों को बुलाओ और जो कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो और मुझे मोहलत भी ना दो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चैलेंज देने लगा रहा है। हाँ, मुशरिकीन मक्का आपसे कहा करते थे कि हमारे माबूदों की बेअदबी छोड़ दो, ये तुम पे कोई आफत नाजिल कर देंगे, जैसे झेल की आयत से वाज़े होता है। और ये लोग तो आपको गैरुल्लाह से डराते हैं। ये सूरत ज़ुमर में भी अब बयान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको कहते थे कि जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, उनकी इबादत छोड़ दो। और आज भी कोई तौहीद परस्त बंदा कहता है कि इन मज़ारात की, इन जो है मुर्दा लोगों की इबादत मत करो, इनकी नज़र नियास मत करो, इनके जो है तुम जो भी कैफियत से इनको निदा लगाते हो, जैसे भी तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, इनसे मदद तलब करते हो, ये मत करो, ये शिर्क है। तो आज भी तुम्हें कहेंगे, कोई भी तौहीद परस्त बंदा उठकर ये काम करेगा तो जवाब देंगे कि मत कर रहे भाई, हाँ बद्दुआ लग जाती, बहुत बड़े वली है, जलाल है, पीरा है, फला है, अमका है, डमका है। यही तुम्हें डराएंगे भैयन उसी तरह जिस तरह कुरैश के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराते थे, कहते थे कि मत करो हमारे माबूदों की बेअदबी वरना तुम्हें नुकसान होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला कहलवा रहा है, क्या उनकी आंखें हैं जो देख सकते हैं मेरे को? क्या उनके हाथ है कुछ बिगाड़ सकते मेरा? क्या उनके पैर है चल के मेरे तक आ सकते? अल्लाह तबारक व तआला ये बताने लगा रहा है, ना उनके हाथ है ना उनके पैर है, यानी कि वो बिल्कुल तुम्हारे तुम जो अल्लाह के अलावा शरीक जिसे ठहराते हो वो बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। यही अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने चैलेंज दिया, खुद जाओ। और ये भी कहा क्या कहा? खुलिदू शुरकाअकुम सुम्मा कीदूना फला तुनज़िरून। कहा कि अपने सारे शरीकों को बुलाओ और जो कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ो और मुझे मोहलत भी मत दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सारे शरीकों को तुम्हारे बुला के लाओ, सारे माबूदों को जिसको तुम पुकारते हो ए मक्की के मुशरिकों, सबको बुला कर लाओ और जो मेरा करना है कर लो, जो मुझको मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो और मुझे मोहलत भी मत दो, मुझे एक सेकंड की मोहलत भी न दो, जो करना है कर लो।
تو آج کے توحید پرست بھی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سارے معبودان باطل کو بلا لاؤ اور جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا. سمجھے؟ اتنی بہترین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھا کر کے بھیجا ہے، پھر بھی یہ مردہ پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. نہیں سمجھ میں، یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو. اپنے باپ دادا نے جو سکھایا ہے، جو طریقہ سکھایا ہے، بس اسی پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے نبی کہہ دو میرا تو سرپرست صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے یہ قرآن مجید نازل کیا، جس نے کتاب نازل کیا ہے، اور کیا کہا، وہی نیک آدمیوں کی بھی سرپرستی فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں، نیک لوگوں کی بھی سرپرستی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ نے بلوایا ہے اور یہ چیلنجز دیے ہیں. آگے اللہ فرماتا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. یہی بات پچھلی آیتوں میں بیان کی گئی ہے کہ تم جسے اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جسے بولتے ہو کہ تمہارا بگاڑ لیں گے، تمہارا نقصان ہوگا، تم جو ہے آفت میں پڑ جائیں گے، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے سوا پکارنے والے لوگوں کو بلا لاؤ، وہ کیا بگاڑیں گے میرا، وہ اپنی خود مدد نہیں کر سکتے. خبر میں سوئے ہوئے ہیں، کروٹ نہیں بدل سکتے، تو دوسروں کو کیا بگاڑیں گے. یہی بات بتائی گئی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو دعوت دینا ہے، کیسے لوگوں سے بعد رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. یہاں پر جو بتوں کی شکلیں بنا کر کے، بتوں کے منڈے بتا کر کے ایسے دیکھتے ہیں نا، بتوں کو بنایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے کی طرف تم کو ہی دیکھ رہے ہیں. تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حالانکہ وہ نہیں دیکھ سکتے. مشرکین اپنے بتوں کی آنکھیں ایسی بناتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یا اس آیت میں اشارہ خود مشرکین کی جانب بھی ہو سکتا ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بصیرت سے کچھ کام نہیں لیتے. یہاں پر دو ٹائپ کا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید دیتے ہیں کہ بظاہر یہ بت کی شکل ایسی بنائی گئی جیسے کہ بت کو ایسا محسوس ہوتا ہے بت کو دیکھنے سے کہ وہ سامنے والے کو دیکھ رہا ہے، یا یہ بات ہے، یا اس طرح اور ہی بات ہے کہ مشرکین مکہ کے جب اللہ کے رسول کلام کر کے بولتے تھے کہ ان کی عبادت مت کرو، اور یہ لوگ دیکھتے تھے اور تمہاری طرف دیکھتے تھے، حالانکہ وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے اور آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات بتائی دی ہے کہ ان کو برے کاموں سے روکو. دعوت کے میدان میں عفو و درگزر کی صفات انتہائی اہم ہے. اشتعال انگیزیوں کے جواب میں الجھنا ایک داعی کی شان نہیں، بلکہ نرم مزاجی سے کام لینا ہے، کیونکہ اشتعال خود دعوت کے مقصد کو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے رسول بغیر وجہ کے ان جاہلوں تو الجھو بھی مت، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. اور داعیوں کے آج بھی توحید پرستوں کا کام یہی ہے کہ کسی سے کوئی حجتی بحث نہیں کرنا، بلکہ قرآن کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے سامنے بیان کر دینا، ان سے الجھنا نہیں. بھائی یہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام ہے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا. ہم یہی کام کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، لہذا ہم تم سے الجھتے نہیں، تو ان سے ہم اعراض کرنا چاہیے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. آگے اللہ فرماتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے،
وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر معاندین کی شرارتوں پہ اشتعال آ بھی جائے تو اسے شیطان کی اکساہٹ سمجھنا چاہیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ جب اپن دعوت کے میدان میں رہتے نا، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے روکتے ہیں، ان کو دین اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، تو بعض وقت سامنے والے اکساتے اور کہتے کہ اس کو اشتعال میں لاؤ تاکہ بات بگڑ جائے، آ کے بولتے بند کرو رے بھائی۔ یہ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت جگہ، جب کسی مدعے پر دو لوگوں میں یا دو فریق میں گفتگو ہوتی ہے تو جو گفتگو کرنے والے تو گفتگو کرتے رہتے، تیسرا اٹھ کے بولتا جان تیرے پہ بند کر کھرکھری، کیا بول رہا تو، کیا بول رہا تو، ہم کو سب معلوم مت سمجھا۔ ہاں، ایسی باتیں کر کے اشتعال میں لاتے سامنے والے، اور جب ان کے پاس دلیل نہیں رہتی نا، جب ہم قرآن کی آیت سے سمجھاتے سامنے والے کو، اب اس کے پاس دلیل نہیں رہتی نا قرآن کا رد کرنے کے واسطے، کب ڈائریکٹ آتا تو بڑا آیا، تو ایسا ہے، تو ایسا تھا، تو کیا کرتا تھا، تو ایسا کرتا تھا، تو ایسا کرتا تھا، تیرے ابا ایسے، تیری اماں ایسی، تیرے دادا ایسے، تیری خالہ ایسی۔ ہاں، یہ سارے باتیں لا لیتے، اشتعال میں لاتے، یا برے باتیں کرتے، گالیاں دیتے، یا ایسا کچھ کرتے، اشتعال میں لاتے تاکہ دعوت و توحید کا کام رک جائے۔ تو داعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے، ان کے الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے، تمام داعیوں کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اشتعال میں نہیں آنا چاہیے، دعوت کا پیغام پہنچانا چاہیے، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب بھی یہ اشتعال میں لانے کی کوشش کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں تاکہ شیطان مردود اشتعال انگیزی تمہارے اندر نہ لائے، ہاں، اور دعوت کا کام چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیاری باتیں سمجھاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ دیکھیے، نزعت وسوسہ کی ابتدائی حالت ہے، جبکہ طائف وہ وسوسہ ہے جو کہ اثر انداز ہو چکا ہو، یعنی انہیں جلد ہی احساس ہو جاتا ہے، جبکہ انہی حالات میں عام لوگ ایسے فتنوں کو خوب اچھا اچھالتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وسوسے جو ہے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیطان مختلف پیرایوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے وسوسوں سے، جیسے سابق آیت میں بتایا گیا، شیطان کی شیطانی فطرت سے اور اس کی جو ہے اشتعال انگیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا۔ یہاں پر بھی اسی، اور چاہتے یہ ہیں شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے اور اس کی جو انسانی کیفیت ہو یا کیسی بھی کیفیت کی ہو، کہ تمہیں گمراہی کی طرف کھینچ کے لے جائیں۔ نہیں، تو بول رہا تو نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح، چلا جا ہمارے پاس۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وسوسے، شیطانی وسوسوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، فوراً اس کے اندر وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر کسی بری راحت کی طرف بلایا جائے اور وہ کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہو تو فوراً اس کے اندر احساس ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پناہ مانگتا ہے اور رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ فرماتا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کیوں نہ انتخاب کر لیا؟ کہیے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کیوں نہ انتخاب کر لیا۔ اب مطالبہ قوم کا رہتا معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ، تو معجزہ لانا کسی نبی کے اختیار میں نہیں رہتا، سمجھے؟ معجزہ لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی کی جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے تبھی معجزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے یہی کہلوایا جا رہا ہے، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف نازل کرتا ہے، میں تو اسی کا جو ہے بتانے والا ہوں، میرے طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتا، میں کوئی چیلنج نہیں ہے ایسا کوئی، میں فلاں معجزہ دوں گا یا فلاں یہ کروں گا، نہیں۔
تو لوگ جو ہے ان کی طرف ایسی باتیں جو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود معجزہ کیوں نہیں لایا، تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا ہے کہ کہیے میں تو صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوں، وحی سے پہلے اب جو ہے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، میں وحی آئے گی تبھی میں بتاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا میں، تم کیا بھی کر لو۔ اور کہا جائے تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو بھی باتیں قرآن مجید میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں یہ بصیرت افروز دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے لوگوں کے لیے اتا بس ہے، کوئی اسپیشل معجزے کی ضرورت نہیں ہے ایمان لانے کے واسطے، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ کافی ہیں، بصیرت افروز ہیں، دلائل ہیں، خفی دلائل ہیں اللہ کی طرف سے، ایمان لانے والوں کے لیے اتنا کافی ہے، اور رحمت ہے اور ہدایت بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن میں براہ راست دل پہ اثر کی جو خاصیت ہے اس نے کفار کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا، چنانچہ حق کی اس آواز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے کئی تدابیر اختیار کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت میں شور و غو کرو۔ حامیم سجدہ میں یہ آیت بیان کی گئی، اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ اشتعال انگیزیوں کا احسن جواب دینے کی ایک بہترین مثال ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ چاہے سری ہو یا جہری ہو مقتدی کو اس میں فاتحہ کی قرات نہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دلائل دیے اور آپ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے نا، تو لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے اس میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو سمجھو، مگر یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں مارنا، تالیاں مارنا، ایسے حرکتیں کرنا تاکہ دوسرے لوگوں پر یہ قرآن کا اثر نہ پڑے، یہ وجہ سے یہ آیت نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کری۔ اب یہاں پر ہمارے کچھ ایسے بھی میاں بھائیاں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے اور نماز میں قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے کی دلیل ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فاتحہ کی قرات ہر صلاۃ میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس آیت کی معنی سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو مقلدین ہمارے بھائیاں ہیں ان کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ آپ جب لوگوں کو شرک و بدعت سے، کفر سے روکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے تھے تو لوگ شور و غل کرتے تھے، لوگوں کو نہ سننے کی کیفیت طاری کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ مت کر رہے بھائی ایسا، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سن، بات کو سمجھ، یہ تالیاں، یہ سیٹیاں، ایسی حرکتیں مت کر، جو بھی تو کر رہا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہ یہ قرآن نہیں سنے جائے تو یہ حرکت مت کر، تاکہ تیرے پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے اوپر رحم کرے۔ مگر یہ آیت نکال کے اب ہمارے مقلدین بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ پڑھا رہے تھے کہ قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا ہو گئی۔ صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے نہ کیا کرو، ایسے مت کرو، صرف فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اب آپ قرات کر رہے، آپ نماز پڑھا رہے، آپ قیام کر رہے، آپ قرات کر رہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے، تو کچھ لوگ بھی پڑھ رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تکلیف محسوس ہوئی، یعنی کیفیت تھوڑی ایسی ویسی ہو گئی، نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پلٹ کے کہ صحابہ میرے بتاؤ کیا میرے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ یعنی کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے تو تم بھی کچھ پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو، سورت وغیرہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہم پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، مطلب مت پڑھو امام کے پیچھے مت پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو،
یعنی کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے مقتدی صحابہ ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پیچھے میرے امام کی، یعنی کہ امام کے پیچھے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی امام ہیں ان کے لیے بھی بات ہے کہ امام کے پیچھے جو تم کرو تو صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ مت پڑھو۔ اتنی پیاری واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی مخلدین حضرات اپنے باپ دادا کی تقلید، اپنے اماموں کی تقلید کی روش اختیار کر کے یہ حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات کو، جہاں پر کس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ سیٹیاں تالیاں ایسے حرکت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ قرآن نہ سنائی دے، اس کی رد میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور یہ لوگ مخلدین امام کے پیچھے والوں کے آستے نازل بول کے بولتے۔ دیکھو کتنا بڑا غلط فہمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی نماز پڑھو، چاہے وہ جہری ہو چاہے سری ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا چاہیے۔ ہاں، ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے، امام کے ساتھ ہو یا امام کے بغیر ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ اگرچہ تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو تمہاری نماز نہیں بھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ ترمذی میں جا کر کے دیکھ لو حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں اس کی تائید کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اب درس لمبا ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو کیونکہ عوام اب یہ تقلید کا پٹا گلے سے اتار کر کے قرآن و سنت پہ آ جائے، تو یہ آیات، جو آیات دلالت میں پیش کیے جاتے ہیں مخلدین حضرات کی طرف سے، وہ آیات نماز کے تعلق سے نہیں ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے، تمام ذکر چل رہا یہ بتوں کا یا غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کے غدوں میں، یہاں پہ یہ لوگ آ کے نماز میں ڈال دیتے ہو بات۔ کتنی غلط فہمی لوگوں میں پھیلاتے۔ تو توبہ کرو اور نہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، ورنہ اللہ کے رسول کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی اپنے رب کو یاد کیجئے دل میں عاجزی، خوف اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے، صبح و شام، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت و جلال کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ذکر جہری بھی ہو تو آواز پست رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے رب کے کو یاد کرو صبح و شام۔ پہلے مکے کے اندر صبح و شام کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کا، یعنی 5 وقتہ نماز سے پہلے یہ جو سسٹم تھا نا، صبح و شام یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا تھا، تو لوگ مکے کے اندر چھپ چھپ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اور جو لوگ فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں آپ کے رب کے ہاں جو موجود ہیں، مقرب فرشتے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی اولین شرط تکبر نہ ہونا ہے۔ جب ابلیس میں تکبر پیدا ہوا تو اللہ کا قرب چھن گیا، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہمیشہ مگن رہتے ہوئے اللہ کے فرشتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہتے، اللہ کی عبادت میں ہی رہتے۔ اور اللہ کا تقرب چھننے والا جو شخص ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، کیونکہ اس نے تکبر کیا اللہ کی بندگی کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیا نا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس کا کام یہ وہ خیاس کرنا نہیں تھا، سیدھا اللہ کا حکم ماننا تھا۔ اللہ جو بھی حکم دے اس کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ تکبر کا، اور بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا، تکبر مت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو آج کا درس جو ہے ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 206 مکمل ہو چکی سورۃ الاعراف کی، اور سورۃ الاعراف ختم ہو گیا، اب سورۃ الانفال شروع ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں میرے بھائی، ہم وقت نکال کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہم آپ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، جتنے انسٹاگرام، بھائی کب تک گانے بجانے یہی شیئر کرتے رہو گے، اسی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو گے؟ یہ قرآن سب سے بڑی دعوت ہے. تو ہمارا ساتھ دیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے پوچھنا ہے درس کے بارے میں یا درس کے علاوہ بھی کوئی اسلامی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے. تو مجھے دے اجازت، آج کے لیے درس اتنا ہی. آج ہم نے سورۃ الاعراف کی تکمیل کر لی ہے، آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 206 یعنی مکمل سورۃ الاعراف. اب اگلا جو ہے سورۃ الانفال شروع ہوگا نیکسٹ درس میں انشاءاللہ، جب بھی توفیق ہوگی. تو ہم بار بار آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیں، ہماری اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز جو بھی ہم درس کی یا کوئی بھی شارٹ ویڈیو ہم ڈالیں تو آپ تک وہ نوٹیفیکیشن آ جائے. ٹھیک ہے، آج کا اتنا ہی. مجھے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.